अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। मेयार ज़िंदगी की तफरीक, एहतसाब के मेयार दोगले। नाजरीन, यहाँ तो इज़्ज़तों के पैमाने भी अलग अलग। दुख्तर अव्वल एहतसाब अदालत में तलब हुई तो बेतौकीरी हुई। पुलिस एहलकार सलूट मार रहे थे, दर्जनों एहलकार प्रोटोकॉल में थे, कदम कदम पर वज़रा की एक लंबी लाइन फूल बिछा रहे थे, मगर बेतौकीरी का दर्द था कि कम ही नहीं हो रहा था। बेगुनाह बेटी को आज JIT में तलब किया गया। क्या मरियम नवाज को किसी ने अपनी अना की तस्कीन के लिए बुलाया या तफ्तीश के लिए बुलाया? ये एक मेयार है घर की बेटी की इज्जत का, कसीदे पढ़ती और बेतरामी का, नोहा करती इन्हीं जबानों का एक मेयार और भी मुलायजा कीजिए। खवातीन मौजूद थी, उनके ठुमके ये बता रहे थे कि वो कहाँ से आई हैं। इसकी दो छोटी बहनें जो हैं, उनका इमरान खान से क्या तल्लक है, रिश्ता है, क्यों आना जाना है। जलसों में खवातीन की मौजूदगी की इज्जत एहतराम की ये तफरीक मियाँ साहब खुद भी फरमा चुके हैं। अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहनों का। वो मेरी बहनें खड़ी हैं एक कोने में। ये माशाल्लाह उस तरह का जलसा नहीं है जो मुखालिफिन का जलसा होता है। वो कल भी आपने टीवी में देखा है। और बहनें वहाँ पे क्या कर रही थी? बहनें खड़ी हैं कोने में, क्योंकि बहनों की तो जगह ही कोनों में है। बहरहाल भूल गए दुख्तर अव्वल, भूल गए किस तरह इस मुल्क को आज़ाद कराने में खवातीन का क्या किरदार था, कौन पेश था, कौन आगे आगे था। ये सब कुछ तो भूल गए कहने को मुस्लिम लीग ही है। बहरहाल माना के इंतखाबात करीब है नाजरीन, मगर वोट की इज्जत मांगने वालों के खवातीन की इज्जत का ये दोहरा मेयार, कोई शर्म, कोई हया, कोई ग्रेस तो यकीनी होनी चाहिए। इसी हवाले से पहले आगाज़ करेंगे, बिफोर वी मूव ऑन टू द पॉलिटिकल मैटर्स। हमारे साथ उस्मा बुखारी साहिबा मौजूद हैं, वोकल नडर खातून, मोस्ट रिस्पेक्टेबल। हमारे साथ मौजूद हैं अली जैदी साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उस्मा बीबी, आपसे आगाज़ करूँगी। आप हमारे लिए इतनी मोहतरम, आप हमारे लिए इतनी रिस्पेक्टेबल, आपकी लीडरशिप इतनी रिस्पेक्टेबल कि कहीं जब कंटेनर्स के ऊपर मरियम बीबी के खिलाफ चॉकिंग हो जाए, कहीं वॉल चॉकिंग हो जाए, कोई सोशल मीडिया से लेके निजी महफिलों में उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कमेंट कर दे, हमेशा हमने आवाज़ उठाई है। मगर बताइए, माएँ बहनें सिर्फ आपकी ही सांझी हैं, बाकियों की कोई इज्जतें नहीं है इस मुल्क में बहैसियत खातून हु इज़ आउट देयर, हु इज़ वर्किंग, जो समझती है कि कितना कुछ, कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आपकी खामोशी मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतन मेरी खामोशी नहीं है मेहर बीबी। मैंने कल भी बहुत सारी जगहों पर ये बात की, मैं आज भी कह रही हूँ। इसके ऊपर पार्टी की तरफ से शहबाज शरीफ साहब जो है वो माजरत का इजहार भी कर चुके हैं। मुझे भी शर्मिंदगी है ये जुमला, और राना सनाउल्लाह साहब ने फिर ये जुमला वापस भी ले लिया कि उनको ये जुमला नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मुझे सिर्फ आपसे गिला ये है कि आपने हर चीज़ सटायर करके वो करके आपने, हम तो नहीं है रिस्पेक्टेबल, आपको किसने कहा हम रिस्पेक्टेबल हैं? और हम तो, मुझे लगता है कि हम तो शायद खवातीन भी नहीं है, हम तो पता नहीं क्या है जिनके ऊपर बात भी हो जाती है और किसी के सिर पे से जूं भी नहीं रेंगती। अब आपने इंट्रो में आपने एक वन साइडेड पिक्चर दिखाई, जिसने भी कहा किया वो गलत किया, मेरी पार्टी से भी किया, तो मैं शर्मिंदा हूँ इसके ऊपर। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर आप इमरान खान साहब का वो कमेंट भी चला देती हैं जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मुझे पता है रिजर्व सीट की औरतें कैसे आती हैं, मैं भी रिजर्व सीट पे आई हुई हूँ और मैं भी ज़ाहिर है, मैं, आप कह रही हैं मैं रिस्पेक्टेबल हूँ। आपको क्या नईम बुखारी साहब का वो आपने स्टेटमेंट नहीं सुना हुआ कि वो कहते हैं 1 किलोमीटर से मुझे पता चल जाता है कि ये औरत का किरदार क्या है और ये प्लास्टिक की बनी हुई औरत है, और मतलब नेम इट। फवाद चौधरी ने क्या कहा, आमिर लियाकत क्या, और आपको लग रहा है कि हम खामोश रहे थे? आपको लग रहा है कि हम खामोश रहे थे? तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आर्काइव्स में जाएं, मैं आपको लिंक्स भी भेजूंगी। हम कभी खामोश नहीं रहे। कैंपेन नहीं हुई और किसी मसला ये है, माजरत नहीं की। मेरी तकलीफ ये है कि अगर किसी ने यह बात की, हम माजरत कर रहे हैं
کیا کبھی کسی نے دوسری سائڈ سے بھی معذرت کی؟ کیا مجھے ایک کوئی بیان کسی لیڈر کا پی ٹی آئی کی طرف سے دکھا دیجئے جنہوں نے اتنا کچھ کہا ہے اور انہوں نے ایک معذرت کا جملہ یا کہا ہو کہ نہیں ہونا چاہیے؟ علی ہم تو اپنی تنقید میں پیش رہے ہیں، آگے ہمیشہ رہے ہیں، ہمیشہ کوشش بھی کی ہے کہ ان ایٹیٹیوڈز کو ہائی لائٹ اور ایکسپوز کیا جائے کہ ان کو ڈسکریج کیا جا سکے، مگر آپ کی طرف سے کوئی معذرت آئی؟ عظمیٰ بی بی پوچھ رہی ہیں، جو آج آپ اور بیکاز آپ سب سے آگے ہیں اس پوری کیمپین کے کہ معذرت کی جائے، اپنی طرف سے معذرت آئی؟ دیکھیے اگر میں آپ سے یہ ابھی کہہ رہا ہوں آن ایئر، آپ سنا دیں کوئی کامنٹ ایسا، اگر کسی کی دل آزاری کسی کی وجہ سے ایسی ہوئی ہو تو میں ابھی معذرت کر لیتا ہوں، مجھے کوئی اس میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، لیکن دیکھیں تو اگر آپ کی معذرت کافی ہے تو پھر تو پھر تو شہباز شریف صاحب کی معذرت بھی کافی ہے، وہ تو پھر پارٹی لیڈر ہیں۔ ایک سیکنڈ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں عظمیٰ بی بی کے ساتھ بہت سارے شوز میں بیٹھا ہوں، ہماری بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹس ہوئی ہیں، میں ان کی مائزہ امید کے ساتھ بڑے شوز میں بیٹھا ہوں، ہماری بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹس ہوئی ہیں، اور بھی شیلا رضا ہیں، بہت ہیٹڈ ڈیبیٹس ہوئی ہیں، لیکن کبھی بھی اس طرح کی زبان یا اس طرح کی ذہنیت رکھ کے کبھی کسی کو بھی بات نہیں کرنی۔ اگر میں کر دوں نا، میں نے ابھی ایک پہلے آپ کے کاشف واشد آپ کے شعبے کا، میں آپ کو علی بھائی آپ خاندانی آدمی ہیں، جوتے کھاؤں، آپ خاندانی آدمی میرے والدی کے والدین نہیں مارے۔ سو عابد ایک سیکنڈ تو پھر عابد شیر علی اور رانا ثناء اللہ خاندانی آدمی نہیں ہیں، اگریڈ عظمیٰ بی بی؟ اپبرنگنگ ہے جی، میری بات ان کی اپبرنگنگ دکھا رہے ہیں، یہ ان کی اپبرنگنگ دکھائی جا رہی ہے کہ یہ ان کو معذرت انہوں نے نہیں کی، نمبر 1۔ نمبر 2، نواز شریف صاحب اور مریم بی بی صاحبہ وہاں شہباز شریف نے معافی مانگی اور رانا ثناء ان کے ساتھ سامنے فرنٹ پوسٹر بوائے بنا کے سٹیج پہ بٹھایا ہوا ہے، کوئی وہ کوئی نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا تم آج پیچھے بیٹھو گے، وہ تو سامنے بٹھایا ہوا اس کو کل جلسے کے اندر، آپ نے دیکھا نہیں؟ اٹ واز دی سیم ڈے، وہ معذرت، ایک بھائی معذرت کر رہا ہے اور دوسرا بھائی جو پوری عدلیہ کو گالیاں بکتے گھوم رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو۔ دیکھیں کہیں نہ کہیں تو وی ہیو ٹو ڈرا دی لائن نا، اس ملک میں اسلام بھی عورت پہ شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے، اس ملک میں آنر کلنگ بٹا سٹا۔ مہر میرا سوال وہی کھڑا ہے، عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ کہہ رہے ہیں مجھے سٹیٹمنٹ بتا دیں، میں بتا دیتی ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے، انہوں نے کہا مجھے پتا ریزرو سیٹ کی عورتیں کیسے آتی ہیں، یہ سٹیٹمنٹ ہے، اس میں معذرت کی کسی نے کی؟ عامر لیاقت صبح شام کیا بک رہا ہے، It is despicable. معذرت کی؟ It is absolutely wrong. بخاری صاحب نے، نعیم بخاری صاحب تو میں اس کو ہرگز نہیں کہوں گی، نعیم بخاری کیا بکتا رہتا ہے کہ کسی نے معذرت کی؟ فواد چودھری کے منہ کا سٹاپر ہی نہیں ہے کہ اس پہ کبھی کسی نے معذرت کی؟ ہم تو معذرت کر رہے ہیں، ہم تو شرمندہ ہو رہے ہیں، آپ لوگ تو شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ کون سی معذرت آپ نے کی ہے بی بی؟ آپ نے سٹیج کے اوپر بٹھایا ہے اس کو، آپ نے تو ساتھ بٹھایا ہوا تھا سٹیج پہ، فرنٹ سٹیج پہ بیٹھا۔ آپ بول دیں نواز شریف غلط تھا، چلیں آپ بولیں کہ نواز شریف نے غلط کیا اور مریم نے بھی غلط کیا، ساتھ بٹھا بات کریں، باقی تو چھوڑیں نا، عمران خان صاحب کی بات کریں، آپ کو سٹیج سے نیچے اتار دیتے، آپ اتار دیں سٹیج سے نیچے نا، کیونکہ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں ان کو نیچے اتاریں۔ انہوں نے بدتمیزی کی، ڈسکشن ہو سکتی۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ان کو جو سٹیج پہ بٹھایا ہے، آپ آسمان سے اترے ہیں۔ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ آپ کو پہلے سننے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب آپ کو شیشہ دکھاؤ آپ کو تکلیف ہونے لگتی ہے، آپ کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ شیشہ آپ نے اور تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، چاہے اوے فلانے، اوے تو یہ تیرا باپ یہ عمران خان نہیں کرتے، آپ اتارے سٹیج سے نیچے اس کو لیڈر ہٹا دینا۔ کمال ہے، عمران خان کی زبان آپ کو اتنی بری لگ رہی ہے اور اس گھٹیا آدمی کے پیچھے آپ لگی ہوئی جو اس ملک کا پیسہ کھا کے بیٹھا ہوا اور کبھی پہلے پیپلز پارٹی میں جب آپ تھی تو آپ اس کو گالیاں بکتی تھی، آج آپ اس کے ساتھ لگ گئی ہیں تو آپ کو کوئی اور برا لگ رہا ہے۔ آپ کی اپنی آپ خود کہاں کھڑی ہوئی ہیں؟ Where do you stand yourself؟ تمہاری ساری پارٹی کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہے مہر، یہ آپ کس پارٹی میں تھی پہلے؟ میری کوئی سیاسی بات کا جواب نہیں ہے، وہ تو پیپلز پارٹی سے آئی ہو، نونسنس، آپ نے تو سیکھنے کے لیے ان کو بلایا تھا یہاں پہ۔ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، پارٹی گود میں بٹھائی ہوئی ہے، مجھ پہ بات کر رہے ہیں، اب آپ کو مہر نظر نہیں آ رہا، اب اس کے پاس کوئی سیاسی بات کا جواب نہیں ہے اور وہ میرے اوپر پرسنل سٹائر کر رہا ہے۔ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھی because I don't want to even have a discussion with you. You are screaming like somebody who's not in her senses on TV. اچھا مجھے اگر آپ اجازت دیں، مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ شوق مجھے بھی نہیں ہے، ہم وہ جماعتیں ہیں، ایک جو تبدیلی لانا چاہ رہی ہے، دوسری وہ جماعت ہے جو ووٹ کی عزت کرانا چاہ رہی ہے، لیکن عورتوں یہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ یار آپ بات تو کرنے دیجئے نا، یہ زبان دیکھیے، آپ مجھے بات تو کرنے دیجئے نا۔
آپ مجھے بات عورتوں کی بات کرنے چلے ہیں, عورتوں کی بات کرنے چلے ہیں. میں نے آپ سے کیا غلط بات کی ہے؟ میں نے آپ سے کہا تو میرے ساتھ نہیں بیٹھنا, گو ہوم. مریم بی بی نے بھی آج جلسے سے بات کی, کیا ہی بہتر ہوتا اگر بھائی اگر آپ مجھے بات کرنے دیجئے پلیز, جسٹ فار اے سیکنڈ پلیز. مریم بی بی نے بھی آج جلسے سے بات کی ہے, وہ بھی ابھی آپ سے شیئر کرتے ہیں کیا کیا بات کی ہے. میاں صاحب نے بھی, مگر the fact remains کہ ایک جماعت جو تبدیلی کے نام پہ آئی ہے, دوسری جماعت جو ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے اوپر کھڑی ہے لیکن عورتوں کی عزت نہیں, اور وہ خاتون جو پوری کیمپین چلا رہی ہیں موسٹ آنریبل مریم نواز شریف صاحبہ, کیا ہی بہتر ہوتا کہ ایک ٹویٹ جو پتہ ہلنے کے اوپر وہ ٹویٹ کرتی ہیں, ری ٹویٹ کرتی ہیں, ایک ٹویٹ کر دیتی ہیں, ابھی جلسے میں کھڑی ہوئی ایک بات کر دیتی, جس طرح بختاور نے کی, جس طرح آصفہ بھٹو زرداری نے بھی کی, کہ ایٹ لیسٹ اوپر سے یہ جو کنڈیمنیشن آتی تو وہ ٹرکل ڈاؤن کرتی. میری سب سے زیادہ, اور اس کے اوپر بات ختم بھی کریں گے, سب سے زیادہ میری ہمدردی ان بہنوں, ماؤں, بیٹیوں سے بھی ہیں جو عابد شیر علی صاحب اور رانا ثناء اللہ کے گھر کی عورتیں ہیں. اور کیونکہ عابد صاحب کو میں عابد بھائی بھی کہتی ہوں, نجی محفلوں میں بھی بہت اچھی دوستی بھی ہے, مگر مجھے آج بہت افسوس بھی ہو رہا ہے کیونکہ یہ گھر میں کیا سلوک کرتے ہوں گے اپنی بہنوں اور ماؤں بیٹیوں کے ساتھ, ان کے لیے کیا مائنڈ سیٹ رکھتے ہوں گے, ان کے لیے کیا پیمانہ ہوگا. مجھے تعجب بھی ہوتا ہے کیونکہ یہی عابد شیر علی صاحب تھے جو مریم بی بی کے بارے میں کہہ رہے تھے موسٹ رسپیکٹڈ بیٹی کو احتساب کے لیے پیش ہونا پڑ رہا ہے. ایک وہ معیار اور دوسرا معیار جو اتنی غلاظت کہ ہم ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے ایک ایسے معاشرے کے اندر کہ جو واہ واہ کر رہا ہے, لبیک کہہ رہا ہے اسے. اور پھر میاں صاحب کا یہ کہنا کہ بہنیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں کھڑے ہو کے اس کونے میں جلسے کے لیے. اس عورت, اس ملک کی, اس معاشرے کی عورت کونے میں کھڑے ہونے کے لیے نہیں ہے, وہ پیچھے کھڑی بھی آپ کی طاقت ہے, وہ آپ کے آگے بھی کھڑے ہو کر آپ کی عزت ہے. اور یقینی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ میں اور عظمیٰ بی بی نہیں سٹریس کر سکتے, ہم جو عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں کتنا کچھ ذہن پہ رکھ کے, کاندھوں پہ رکھ کے, سنبھالتے ہوئے پھونک پھونک کے قدم رکھتی ہیں, پھونک پھونک کے قدم رکھتی ہیں, چاہے فیملی ہو, امیجیٹ فیملی ہو, چاہے سسرال ہو, جو بھی ہو. اس ایٹیٹیوڈ سے آپ آنے والی نسلوں کے لیے, آنے والے دنوں کے اندر عورتوں کا اس پبلک ڈومین کے اندر سٹیپ کرنا ناممکن بنا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں نواز شریف صاحب, مریم بی بی جلسے میں موجود تھے, انہوں نے کیا کہا, دو انتہاؤں کے بیچ الجھی سیاست کہاں پہنچ گئی ہے. آفٹر ویری شارٹ بریک. ناظرین واپس آنے کا شکریہ. ابھی سے تھوڑی دیر پہلے مریم بی بی صادقہ آباد سے جلسے سے خطاب کر رہی تھیں. ان کا کہنا تھا ڈکٹیشن نہ لینے پہ, آرڈر نہ لینے پہ ہٹایا گیا, اور جھٹکے سے جس طرح اس طرح ہٹایا ہے, کیوں ایسے فیصلے کرتے ہو, میوٹ بھی انہیں کر دیا گیا, کیوں ناانصافی کرتے ہو. یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ناانصافی یہ نہیں کہ آپ کے والد کو نااہل کیا گیا ہے, ناانصافی یہ ہے کہ کل تک آپ کو بھی پولیٹکس میں, سیاست میں آپ کے والد نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے, نہیں آپ کو اجازت تھی کہ آپ پولیٹیکل ڈومین میں آئیں. آپ نے بہترین ایک کیمپین چلائی اپنے ابا کے حلقے میں, آبائی حلقے میں, اور اس کے بعد آپ کے والد نے آپ کو اجازت بھی دی, اور آج آپ پوری سیاسی قیادت اپنی جماعت کی کو لیڈ کر رہی ہیں. سو ناانصافی یہ ہے مریم بی بی کہ آج آپ خاموش ہیں جب عورتوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں. جاوید لطیف صاحب آپ کے ایم این اے, جب انہوں نے بولا تھا آپ تب بھی خاموش تھیں. آج جب یہ باتیں رانا ثناء اللہ سمیت عابد شیر علی صاحب کر رہے ہیں, آپ آج بھی خاموش ہیں. آپ اپنے دروازے تو کھول چکی, دوسری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر رہی ہیں. اصل ناانصافی یہ ہے. لیکن اگر اس ملک میں کوئی اپنی ذات سے آگے کھل کے بات کرے تو بات ہے. میں جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. کل بھی میاں صاحب نے کہا کہ یہ سب پٹھوؤں کی حکومت بن گئے, پٹھوؤں کی حکومت بنانا چاہتے ہیں, یہ سب پٹھو ہیں اور سب بک چکے ہیں, اور ان کی اب جنگ جو نے للکارا, وہ اداروں کو للکارا, ان اندیکھی قوتوں کو للکارا, نہ کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی, مگر ان سے جنگ ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سنٹنس جو میں پہلی بحث میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خواتین کے بارے میں اتنی غیر محتاط گفتگو کوئی بھی کرے وہ قابل مذمت ہے. اور آپ بچیاں جو باہر آ کے انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نہ صرف آپ بیٹیاں ہیں بلکہ آپ ہمارا فخر ہیں. الحمدللہ. آپ بچیوں نے ہمیں جس طرح ریپرزینٹ کیا ہے, جو کانفیڈنس دیا ہے آپ نے اس معاشرے کو, ہمیں اور ہماری بیٹیوں کو, وہ قابل تحسین بھی ہے.
اور میں ذاتی طور پہ ہمیشہ اس پہ فخر کرتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہماری بچیاں صف اول کی اینکر ہیں, صف اول کی سیاستدان ہیں اور صف اول کی وہ پارلیمنٹیرینز ہیں, سائنسدان. خوش رہیے. یہ ہمارا فخر ہے. اب بات آپ کر رہی ہیں میاں صاحب کی تقریر کی, جو وہ الزامات عائد کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں صاحب سازشوں کی بات کرتے ہیں, جبکہ زندگی میں سوائے ایک دو کے باقی تمام سازشوں کا حصہ وہ خود رہے. اپنی پولیٹیکل لائف میں اگر دیکھ لیں, کوئی سازش کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ اپنے مقدمات کی طرف توجہ دیں. اور ان مقدمات میں سے یہ مقدمات سیاسی نہیں ہیں. میاں صاحب نے خود عدالتوں میں رجوع کیا, انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں ٹیوارز وغیرہ بنا کے دیں. خود انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاندان کو اور اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرتا ہوں احتساب کے لیے. اور پھر انہوں نے کہا ہمارا دامن صاف ہے, سارے ثبوت موجود ہیں. تو ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ پہلے دن ہی کیس ختم ہو جائے گا, لیکن وہ طول پکڑ رہا ہے. اور بات وہیں کی وہیں ہے کہ اس قصے میں جو ثبوت ہیں کہ یہ میری جائز آمدن, وہ نہیں ہے. نظریاتی ہو گئے, لیکن نظریاتی لوگ وہ نہیں ہوتے جن کے اثاثے باہر ہوتے ہیں, جن کی دولتیں باہر پڑی ہوتی ہیں, جو ان کو بچانے کے لیے خود ہر طرح کی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ ذوالفقار علی بھٹو سے کبھی موازنہ کرتے ہیں, کبھی مجیب الرحمان کا ذکر آ جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ذوالفقار علی بھٹو پہ کبھی ایک پیسے کی بھی کرپشن کا الزام آیا, یا اس شخص کے اثاثے کبھی کسی نے باہر دیکھے؟ آپ اور ہزار چیزوں سے اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن نہ ان کے کوئی اثاثے باہر تھے, نہ ہی اس کے اوپر ایک پیسے کی کرپشن کا کوئی الزام آیا. تو یہ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے اگر قوم کو گمراہ کرتے رہیں. مگر سر آپ جانتے ہیں ہماری ایک تلخ ترین تاریخ بھی بہت ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کی, اور اس بار تو شاید میاں صاحب نے کیا تیسری بار سیکھنا تھا, شاید اسٹیبلشمنٹ بھی بہت سیکھ چکی ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ میں براہ راست نہیں بیٹھنا, پیچھے سے کیسے کنٹرول کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان سے لے کے جنوبی پنجاب سے لے کے جنگ گروپ کی بھی اب بات ہو رہی ہے, انڈیپینڈنٹس پارٹی کراس اوورز, بہت کچھ ہو رہا ہے سر. آپ بھی جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا پیرلل سائملٹینیسلی ہونا, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے نیریٹو کو وزن دیتا ہے؟ نہیں, میں ایک چیز آپ کو عرض کروں. انہوں نے کہا جی کہ سینٹ کے الیکشن میں یہ اسٹیبلشمنٹ موجود تھی, انہوں نے یہ کیا وہ کیا. لوگوں نے خود اقرار کیا, پیسے لیے اور بک گئے. پیسے کی طاقت اتنی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. اگر عمران خان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی تو اس کے تو اپنے 20 لوگ وہاں پہ بک گئے پشاور میں, کیوں نہیں کسی نے روکا اس کو. اور اگر ایک آدمی کسی کا کہنا ہے کہ جی فلاں کو ٹیلی فون آیا, وہ کوئی خود آ کے بات کرے نہ کہ جی مجھے فلاں کا ٹیلی فون آیا تھا. آج دن تک کسی شخص نے یہ آ کے نہیں کہا کہ مجھے ٹیلی فون آیا تھا اور میں حاضر ہوں, میں یہ گواہی دیتا ہوں. ہمیں یہ سننے کو ضرور آتا ہے کہ حاصل بزنجو کہہ رہا ہے کہ جی کہتے ہیں کہ جی یہ کندھے والے جو ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں, فلاں کہہ رہا ہے. جو لوگ اپنی پارٹی کی مخالفت میں جا کے ووٹ دے سکتے ہیں کہ وہ ووٹ جو ہے خفیہ ہے, کسی کو پتہ نہیں لگتا, تو اسٹیبلشمنٹ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اچھا, سو عظمیٰ بی بی مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ کا جلسہ ہو تو لیڈر عوام دا تے ایجنڈا پاکستان دا, کسی اور کا ہو تو لیڈر بھی پٹھو, ایجنڈا بھی کسی اور دا, اور آف کورس مجمع تے پشاور دا. دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں نا, یہ تو ایک سیاسی عظمیٰ بی بی سے پوچھ رہی ہوں, میں عظمیٰ بی بی سے سمجھنا چاہ رہی ہوں. کو کرتے رہیں. جی جی دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ اس پہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے. جہاں سے بھی مجمع آیا تھا وہ ساری دنیا نے دیکھا, اور پورے پاکستان سے. مجھے زیادہ انٹرسٹ مجمع میں نہیں, ایجنڈے میں ہے. میں اگر آپ مجھے موقع دیجئے, آپ نے شکریہ. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ وہ جہاں سے بھی آیا اور جس لیے بھی آیا, وہ ہم نے تو نہیں کہا تھا نا امپائر کی انگلی ہم تو ڈھونڈنے نہیں نکلے ہوئے ہیں, اور ہم تو کبھی سے امپائر کو نہیں بلا رہے نا. کبھی لندن جا کے پلان بناتے ہیں, کبھی کوئی اور پلان بناتے ہیں. لیکن ابھی جو جنرل صاحب نے باتیں کی نا, وہ مجھے اس کے اوپر بڑی, آج 2 مئی بھی ہے, اگر کسی کو یاد ہو. مجھے یاد ہے کسی میڈیا چینل پہ 2 مئی کا نام نہیں لیا کسی نے آج. سر میں نے تو آج آپ سے ہی پوچھنا تھا, آپ نے خود پاؤں پہ کلاڑا مار دیا. عظمیٰ بی بی 2 مئی کے اوپر سخت ترین پریس کانفرنس لندن سے واپس آئے تھے میاں صاحب. مجھے یاد ہے کہ ہم تو شاکڈ ہو گئے تھے, اتنی سخت پوزیشننگ اور کھل کے سٹانس لیا تھا میاں صاحب نے. کیا ہوا اکاؤنٹیبلٹی کا, کیا ہوا پبلک کرنے کا اس رپورٹ کو؟ بی بی 5 سال سے آپ برجمان بیٹھے ہیں اس رپورٹ پہ, کیوں نہیں پبلک کرتے؟ دیکھیے کاش یہ سویلین گورنمنٹ مجھے, اگر آپ صرف 2 منٹ اب دے دیجئے, مجھے بات کچھ پوائنٹس بڑی امپورٹنٹلی وہ آگے لے کے آنے ہیں, اور وہ یہ ہے
کہ یہ جو رپورٹ کی بات ہو رہی ہے اور یہ رپورٹیں جو ہیں یہ آج سے حمود عثمان کمیشن تک سے رپورٹ آنی چاہیے، لیکن سویلین حکومتیں اگر اتنی مضبوط ہوتی نا مہر بی بی اس ملک میں تو اس ملک کے حالات بہت دیر پہلے کے ختم ہو گئے ہوئے ہوتے۔ آج 2 مئی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑی اچھی بات ہوئی، پتہ نہیں آپ تک پہنچی کہ نہیں، آج جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو ہے وہ کسی فنکشن میں پائے گئے ہیں تقریر کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے ایک غیر جانبدار سیٹ اپ آئے جو آ کر انتخابات کے لیے راہ ہموار کرے۔ اب اس کی انٹرپریٹیشن جنرل صاحب سے لے لیجئے گا، مجھے یہ انٹرپریٹیشن اس ملک میں پہلے بھی کئی دفعہ ہوئی ہیں جب 9-9 11-11 سال اس ملک کے اندر بے صد احترام جنرل صاحب کا، مگر جنرل جب تک حاضر سروس ہے نا تب تک آپ اس کی بات سنیں اور اس کو انسٹیٹیوشنل ویٹیج دیں، جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں نا دین ان کا انالیسز ہے، تجزیہ ہے۔ نہیں وہ جنرل صاحب تو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ظہیر الاسلام صاحب کی باتیں جو ہیں وہ آج انسٹیٹیوشنل تھاٹ اور مائنڈ سیٹ کے اندر ریفلیکٹ ہو رہے ہیں، کھل کے بات کریں نا، کیونکہ مریم بی بی جب کہتی ہیں کہ اوپر سے آرڈر نہ لینے کے اوپر ہٹایا گیا ہے، ابھی انہوں نے یہ بات کی کہ اوپر سے آرڈر نہ لینے پہ ہٹایا گیا، کون سا آرڈر آپ لوگوں نے اوپر سے لیا؟ بی بی اگر بتا دیں کھل کے تو ہم آپ کے سب سے بڑے سمپتھائزر ہیں، آپ نے رپورٹ تو پبلک کی نہیں، انہوں نے جو بات کی میرا خیال ہے پوری کنٹینیوٹی اب تک نہیں پہنچی، چونکہ ہماری تقریریں آج کل دکھائی نہیں جاتی، ہمیں ہر طرح سے جو ہے وہ کونے میں لگانے، ایسے نہ کریں مہر، آپ تو کم از کم ڈان میں بیٹھ کے ایسے نہ کریں، آپ تو بھگت چکے ہیں سب کچھ، ابھی بھی بھگت رہے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے جو میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، یہ آج پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پارٹیاں توڑی جاتی ہیں، ایک نئی پارٹی بنائی جاتی ہے۔ سینٹ کا الیکشن اتنا سمپل تھا کہ لوگوں نے ووٹ بیچ دیا، ایسے نہیں ہوا۔ سینٹ کے الیکشن سے پہلے بلوچستان کی حکومت گرائی گئی، پھر وہاں پر محرومیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، آج بلوچستان جو ہے وہ امن اور چین کا گہوارہ ہے۔ اسی طرح جنوبی پنجاب جو ہے وہاں پر ایک نیا محاذ جو ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ رہتے رہے، جو ہر حکومت کا ممبر رہے، آج ان کو جو ہے وہ جنوبی پنجاب یاد آ گیا، تو یہ اس ملک میں پہلے نہیں ہوا۔ کیو لیگز بھی بنی، بہت کچھ ہوا اس ملک کے اندر، اور آج ایک سکرپٹ وہی ہے، کردار میں ہے اور وہ سٹوری بھی وہی ہے۔ جی سر جنرل صاحب آپ کے پاس آ رہی ہوں، ایک وقفہ علی کے پاس بھی آؤں گی، بالکل آ رہی ہوں سر، ایک وقفے کے بعد just hold on thoughts, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ۔ اس سے پہلے آگے بڑھیں، علی زیدی صاحب آپ کی جانب آؤں گی۔ لاڈلا صاحب آپ کی دال گل نہیں رہی، تو دال گلے نہ گلے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، مگر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی سے جب انٹرویو کرتے ہوئے میں نے پوچھا اباؤٹ آل دیز کمیشن رپورٹ جن کے اوپر اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے اتنی کلیئرٹی تھی پی ایم ایل این کو، تو ان کا ماننا تھا کہ گھڑے مردے اکھاڑنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ جی علی، یہ سارے جلسے جلوس نیب کے کیسز سارا جو بھی ڈرامہ ہے یہ صرف 2 چیزوں کے اوپر ہے، سورس آف فنڈز، منی ٹریل، اتنا آسان ہے، یہ از دیٹ سمپل، یہ کچھ بھی باقی کر لیں، یہ سارا گیم ہے ہی اسی کے اوپر۔ مگر آج کے جلسے میں بھی یہ بات کی گئی کہ اوپر سے آرڈر نہ لینے کی وجہ سے نکالا گیا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کمپلیٹ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اوپر سے آرڈر، وزیر اعظم پاکستان، اس کو اوپر سے کس کا آرڈر لینا ہوتا ہے؟ ڈکٹیشن نہ لینے پہ آپ اتنے سادے اور معصوم نہ بنے نا، آپ کو پتہ ہے کہ ڈکٹیشن اور اوپر کا آرڈر کہاں ہوتا ہے، اور یقین مانے بنی گالا نہیں ہے۔ نہیں میں پوچھ رہا ہوں، آرمی چیف نے ڈکٹیشن دینی تھی ان کو، یہ اتنے ویک ہیں کہ آرمی چیف کی ڈکٹیشن لے لیں گے؟ ہوتی ہے نا سویلین گورنمنٹس ویک رہی ہیں علی، تھوڑی سی تاریخ پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ ہے ایک تاریخ کیا ہے سویلین گورنمنٹس کی، سویلین بالادستی، ان کی تاریخ، پھر آپ کہیں گے گڑے مردے، ان کی تاریخ نہیں پتہ آپ کو، مہر کس کو نہیں پتہ، یہ تو پیدا پہلے ان کی بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ اور وہ بھی پتہ ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں نا، these are shades of grey۔ سو میں ابھی دیکھیے، ابھی بھی انہوں نے مریم بی بی نے ایک بات کی ہے کہ جی وہاں رہنے کے لیے اقامہ چاہیے تھا، پھر غلط فیکٹ ہے، اقامہ جو تھا وہ تو سعودی کا نہیں تھا نا، سعودی میں رہنے کے لیے چاہیے تھا، اقامہ تو یوں ہی کا تھا۔ یہ دیکھیں نا، یہ جتنا بات کو گھمائیں گے، وہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں ایک جھوٹ بولنے کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور ان 100 جھوٹوں کو، ہر جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 اور، اٹس اے نیور اینڈنگ سٹوری۔ ابھی انہوں نے کہا ہے ٹی وی کے اوپر اپنی تقریر میں کہ جی اقامہ جو تھا وہ ہم کو وہاں چاہیے تھا، اور مجھے تعجب اس بات کا ہو رہا ہے کہ آج جنرل صاحب، آج ابھی ہمارے شو آن ایئر جانے سے پہلے ابھی ساتھ کا بعد میں بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ اتنی رپورٹس ہوئی، ایک بھی پبلک نہیں ہوئی،
مجھے نہیں پتا یہ ایمنیشیا ہے, شارٹ ٹرم میموری ڈس آرڈر ہے, کیا ہے. ڈز ہی ناٹ ریئلائز ہی واز ان پاور فار 4 years اینڈ ڈز ہی ناٹ ریئلائز ہی اسٹل ہیز اے گورنمنٹ ان پلیس, اٹس ہز پرائم منسٹر, ہز کیبنٹ. کیا بات ہے, ابھی کل کر دے رپورٹ پبلک. ان کی سواب نہیں دے. میں تو یہی حیران ہوتا ہوں, یہ بار بار جب کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیں جمہوریت یہی تو بہترین شکل اس کی نظر آئی کہ ایک پرائم منسٹر ہٹا اور بڑا زبردست ٹرانزیشن فوراً ہو گیا. کوئی رکاوٹ کہیں اسٹیبلشمنٹ نے ٹانگ نہیں اڑائی, کسی نے کچھ کہا ہی نہیں. جس پہ انہوں نے انگلی رکھی وہ آگے وزیر بن گئے. سو کے جن پہ انگلی رکھی وہ سب مہینے کے لیے آگے بھی وزارتیں لے کے بیٹھ گئے جن کو برائب کرنا تھا. تو وہ پھر کہنا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. دیکھیں انہوں نے فاٹا میں اصلاحات نہیں کرنی تھی کیونکہ انہوں نے محمود خان اچکزئی کے نظریات کو اپنا لیا ہوا تھا. اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ لیجئے, چیف آف آرمی اسٹاف وغیرہ سارے کو میرا خیال ہے 1.5 سال سے رونا دھونا کر رہے ہیں کہ جی فاٹا کو ضم کریں. پریزنٹیشنز دی گئی ہیں باقاعدہ پچھلے 4 سالوں میں, بار بار کی توجہ کیجئے. بڑا کرنے جا رہے ہیں. آج کا خان عباسی صاحب نے کہا ہے اگلے 3-4 ہفتوں میں ہو جائے گا, اینڈ بھی زبردست کریڈٹ ہوگا ان کے لیے اگر ہو گیا تو. اب تو منظور پشتین گلے پڑ گیا نا, اگر وہ نہ آتا تو یہ تو ختم ہو گئی تھی بات. اب بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں, لیکن آپ ایک چیز دیکھ لیجئے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ سیولین گورنمنٹ کو مجبور کر سکی کہ آپ یہ کریں؟ نہیں کر سکی. جو چیزیں انہوں نے نہیں کرنی باقی وہ اس کا بہانہ ضرور لیتے ہیں. 4 سال فورن منسٹر کے لیے دنیا بلکتی رہی کہ جی آپ لگا دیں, سارے کہتے رہے, کسی کو اعتراض نہیں تھا. نہیں لگانا تھا نہیں لگایا. تو جو ان کی مرضی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں. بعد میں پھر یہ کہتے ہیں جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے نہیں, سیولین گورنمنٹ تھی, یہ تھا. بھائی جو آپ کا جی چاہتا وہ کرتے ہیں. تمام اداروں میں پی ٹی وی سے لے کے ایک وہ بابا جی وہاں انہوں نے لگائے. کون سا ادارہ ہے جس میں انہوں نے اپنی مرضی کے چہیتے اور نااہل لوگ نہیں لگائے, جو میرٹ پہ کہیں پورا اترتا ہی نہیں تھا؟ کسی نے روکا ان کو؟ ہر ادارہ برباد ہوا, لیکن ان کی اپنی انا پہ جو یہ کرنا چاہتے تھے کیا. مگر وہ ابھی بھی یہی ریٹرک ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا. ابھی بھی یہ بات کی جا رہی ہے. آج ایکچولی شباب 2013 سے پہلے کئی ٹرانزیکشن ہوئے ہیں جی, اور 2013 کے بعد ایک ٹرانزیکشن ہوا, ایک انہوں نے لیا ہے جی. میں آ رہی ہوں عظمیٰ بی بی آپ کی طرف ہی. ایک نواز شریف صاحب کا کہنا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ, اور ایک شہباز شریف صاحب کا آج کہنا کہ امیر لوگ عمرہ جو ہیں اس ملک کے لونز جو ہیں وہ واپس نہیں کرتے, رائٹ آف کراتے ہیں. اس کی ایک پوری تاریخ ہے بی کس طرح شریف خاندان نے بھی اربوں روپے کے 4.9 اور 5 بلین روپیز کے جو لونز لیے تھے 9 مختلف بینکوں سے 93-94 کے اندر, وہ سارے نیشنل بینک کے ساتھ کنسورشیم بنا کے ایک ہی دفعہ بہت ایک معمولی سی پیمنٹ کر کے ختم کر دیے. تو کہ ہم کیوں نیریٹو اور اس طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیکٹس ہی ڈسفگر ہو جائیں سرے سے؟ نہیں, بالکل فیکٹس کوئی نہیں ہو رہے, فیکٹس وہی موجود ہیں. اور جو بھی نیگوشیشنز ہوئے یا جو بھی بینک کے معاملات تھے وہ بینک اور جو فریق ہے اس کے بیچ میں تھے. تو 5.3 بلین ابھی 2013 دسمبر میں پے آف کیے ہیں, جب دونوں بھائی کنٹیسٹ کر رہے تھے, دونوں ڈیفالٹرز تھے. اینڈ یو ناٹ الاؤڈ ٹو کنٹیسٹ الیکشن ایز اے ڈیفالٹر. بی بی آئی ایم اسپیکنگ آن فیکٹس. میں بھی انہی فیکٹس کے اوپر آ رہی ہوں جو آپ سے رہ گئے, اور وہ فیکٹس یہ ہیں کہ ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا, ان کو ملک سے باہر نکال دیا گیا تھا. میں 2013 کی بات کر رہی ہوں. ابھی جو بھٹو صاحب کی بات کر رہے تھے نا جی, بھٹو صاحب کو چونکہ پھانسی چڑھا دیا تھا نا, ان کو جلا وطن کرنے کی نوبت نہیں آئی. کوشش بہت کی تھی کہ وہ بھی جلا وطن ہو جاتے اور وہ بھی کہیں باہر چلے جاتے تو ان کو پھانسی نہ ملتی. بہرحال ان کو پھانسی مل گئی. میری گزارش آپ سے یہاں پہ یہ ہے کہ جنہوں نے قرضے معاف کرائے, جن کے آج بھی نام ہے, جنہوں نے 1 روپیہ بھی جو ہے وہ کسی کو واپس نہیں کیا, سب کی بات ہونی چاہیے اور سب کے آڈٹ ہونے چاہیے, سارے محکموں کی آڈٹ ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہوتے؟ میرا سوال یہ ہے, ہمارا آڈٹ کریں, بالکل شوق سے کریں, ہمارا احتساب کریں. احتساب سب کا ہونا چاہیے. انڈر دا کارپٹ احتساب کے اوپر اعتراض ہے مجھے سب سے زیادہ. اور یہ جو اوپر سے آرڈر, مگر جب آپ سٹے لے رہے تھے بی بی, دیکھیں نا آپ جو کہتے ہیں احتساب سب کا ہو عظمیٰ بی بی, تو جب آپ کی لیڈرشپ سٹے آرڈرز لے رہی تھی تو پھر سٹیز بھی سب کو لینے چاہیے تھے. پنڈی بینچ سے آپ کی لیڈرشپ نے سٹے آرڈرز لیے اپنے ان سارے کیسز اور اپنے لونز کے اوپر, تو پھر سب کو سٹیز لینے چاہیے. ملک میں نہیں, آپ کے بھی نہیں ہیں عظمیٰ بی بی, آپ کے بھی نہیں ہیں. تو آپ فیکٹس سنا غلط بتائیں نا. مجھے مہر بی بی, کیا مجھے آپ کے مطابق بولنا ہے یا مجھے جو سچ بولنا ہے, فیکٹس کے اوپر بولنا ہے؟ مجھے جو میرے پاس انفارمیشن ہے مجھے اس کے مطابق بولنا ہے. اور جب وہ ملک کے اندر واپس آئے, جب ان کی جائیدادیں ان کو واپس ملی, جب ان کے جن کے اوپر قبضے کیے گئے تھے, جو ان کے گھروں پر ان کی چیزوں پہ قبضے کیے گئے تھے, جب ان کو واپس ملے تو انہوں نے جو ایڈجسٹمنٹ بینکوں کے ساتھ کی وہ کی. میری گزارش آپ سے یہاں پہ صرف یہ ہے کہ جو اوپر کا آرڈر پوچھ رہے تھے نا ہمیں, وہ یہاں پر اس ملک میں وزیر اعظم کو بھی آرڈر ملتے ہیں اور وزیر اعلیٰ کو بھی آرڈر ملتے ہیں, اور ان کو کہا جاتا ہے, اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ ہم
ہوتے ووٹ کہاں ڈالنے ہیں. اس لیے اوپر سے آرڈر پہ اتنی معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرانزیشن آف پاور, وہ کہہ رہے ہیں جنرل صاحب بڑے آرام سے ہو گیا. آپ مطلب مجھے یہ تکلیف ہے, یہ میرا رونا ہے اس ملک کے اندر کہ آپ کون ہیں ہمیں بتانے والے کہ اس ملک میں کس کو ہونا چاہیے وزیر اعظم, کس کو نہیں ہونا چاہیے. جس کو لوگ ووٹ ڈالیں, جس کی پارٹی برسر اقتدار آئے اور پارٹی جس کو وزیر اعظم بنائے, اس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے, نہ کہ مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی. اور یہ صرف ایک شکل کی بات نہیں ہے, اس ملک میں 17 وزیر اعظموں کی شکل اچھی نہیں لگی اس ملک میں, اور وہ 17 وزیر اعظم اس میں سے بیشتر کو میاں صاحب کو بھی نہیں اچھی لگی نا شکل, ان کو تو کسی کی نہیں لگتی بلیڈی سیویلینز کی, آپ کو بھی تو نہیں اچھی لگی کبھی. انہوں نے دیکھیے, انہوں نے اپنی لاسٹ یوسف رضا گیلانی کی بھی بڑی پیڑی شکل تھی میاں صاحب کی آنکھوں میں. ٹانٹ مار رہے ہیں نا, جس میں نظریاتی ہونے پر ٹانٹ مار رہے ہیں نا, چلیں کہ کسی حصے میں زندگی کے کوئی تو نظریاتی ہوا. اس ملک میں لوگ سب کچھ کرتے ہیں, پلاٹ بھی ملتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, کوئی نظریاتی نہیں ہوتا. کھا پی کے ڈکار مار کے پھر بھاشن دے رہے ہوتے ہیں ہمیں نظریات کا. تو یہ بھی اس ملک کے اندر دیکھا ہے. اللہ کا اوکے, ایک وقفہ لے لوں. اس کے بعد آج کہا نواز شریف صاحب نے کہ تم تو شے ہی نہیں ہو میرے لیے کوئی, کرکٹ کے دنوں میں تمہارے اوپر کیے ہوئے سارے فیورز جو ہیں وہ تم بھول گئے, کرکٹ کے زمانے میں سارے فیورز بھول گئے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. میاں صاحب نے آج ساتھ کا بات میں کہا دوست کبھی خدمت بھولتا نہیں, عمران خان میری کی ہوئی خدمت تم بھول گئے, اور ساتھ ہمارا مقابلہ نہ پی ٹی آئی سے نہ پیپلز پارٹی سے. کل کی بات دہرائی, ہمارا مقابلہ ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتی. یہ تو اعلان جنگ ہے علی زیدی صاحب. یہ 70 سالہ پاکستان کی بد نصیبی کا دور ہے جو گزر رہا ہے, میاں صاحب کا یہ ماننا ہے. اللہ خیر کرے. یہی نیریٹو آگے بڑھا تو آئی ڈونٹ نو, خاک میں بدہن مجھے اچھے ٹائمز نہیں نظر آ رہے. ابھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہو رہی تھی جب آپ عثمہ بیبی کو کہہ رہی تھی کہ فیکٹس بتائے, اور وہ کہہ رہی تھی وہ کہیں گی کہ جو ان کو سمجھ آتی ہے. میں اب آپ کو ایک فیکٹ بتانے والا ہوں جو مجھے انفارمیشن آئی ہے. میں کراچی میں بیٹھا ہوں, باہر برف پڑ رہی ہے اور اس وقت دوپہر کے 12 بجے. آپ نہ مانیں مہر, آپ بول دیں میں غلط کہہ رہا ہوں, بولے پلیز. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کیسے کہہ سکتی ہیں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ دوپہر کے 12 بجے اور یہاں برف پڑی ہوئی ہے باہر کراچی میں. ایسے نہیں ہوتا. پیپل لوگوں کو نظر آ رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ خلائی مخلوق, یہ کوئی کون سی ایلین سے لڑ رہے, کس سے نام لینا سیدھا کہ یہ جی ہمیں یہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں, اور وہ سازش کیا کر رہے ہیں یہ بھی بتا دیں. ایک تو سازش کون کر رہا ہے یہ بتا دیں, اور سازش کیا کر رہے ہیں یہ بتا دیں. سر جی سیدھا قطری خط کے خلاف منی ٹریل دے دو اور سورس آف فنڈ دے دو, گیم اوور ہے. اتنا تو ان کو سورٹ آف لیوے ملا ہے کورٹ سے کہ فورج ڈاکیومنٹ کے اوپر تو ویسی جیل ہو جاتی ہے. اس کے بعد بھی ان کا کیس نیب میں بھیجا, شاید وہاں پہ اپنے آپ کو بچا لیں. میں تو کہہ رہا ہوں کورٹ واز ویری لینینٹ ٹو دیم کہ ان کو جیل نہیں کیا قطری اپنے یہ کیلیبری کے اوپر, جو کہ وہ فونٹ کا ایشو تھا, جو کہ فورج ڈاکیومنٹ تھا. آج پھر ہو گیا کہ ڈاکیومنٹ فورج ہیں. سر مجھے بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے یہ جو آپ کو لیبلنگ کر دی گئی ہے پٹھو اور لاڈلا اور کس کے اشاروں پہ چل رہا ہے, یہ آپ کو ہرٹ کیا کہ میں لاڈلا تھا اپنی والدہ کا, تو کیا ہوا, وہ تو کل انہوں نے کیا کیا جلسے میں. عظمہ بی بی اتنی معصومیت ہے ویسے نا, مجھے لگتا ہے یہ حکومت میں آئیں گے نا وفاق میں تو ان کو باتیں سمجھ آئیں گی. کس کی گود میں بیٹھ کے لاڈلا وزیر خزانہ بنا تھا, کس کی گود میں بیٹھ کے وزیر اعظم بنا تھا. 2013 میں کس کے الیکشن کس نے رک کروایا تھا. عجیب بات ہے. سو مجھے بتائیے جنرل صاحب یہ بہت ایک خطرناک نیریٹو اور بیانیہ بنتا چلا جا رہا ہے, غیر مخلوق, ایک خلائی مخلوق کے ساتھ جو نظر نہیں آتی, بہت خطرناک ہے سر. صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, مگر اشارے بہت واضح ہیں سر. اینڈ دس یوزلی ڈزنٹ گو ڈاؤن ویل. اللہ خیر کرے. میاں صاحب کی دیکھیں, میاں صاحب کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کریں کیونکہ ثبوت کوئی نہیں ہے. ہمدردیاں سمیٹنا چاہتے ہیں الیکشن کے لیے. یہ میاں صاحب وہی شخص ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے بیان دیا تھا کہ میں نے مشرف سے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا. اللہ تعالیٰ معاف کرے انہیں. جب اس قسم کا ایک شخص کے زبان اور قول ایسا ہو تو آپ اس سے کچھ بھی سن لیں, یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ہمدردانہ جتنی بھی سیاست ہے جس سے ہمدردی سمیٹنے کا قصہ, اس سے ووٹ مل سکتے ہیں, لیکن باہر صورت حقیقتیں بدل نہیں جاتی ہیں. آپ حقیقت کو تبھی بدل سکتے ہیں اگر جعلی ڈاکومنٹس نہ آپ پیش کریں,
آپ حقیقت کو تب بدل سکتے ہیں اگر آپ حقیقت کو جو آپ نے پیسے منی ٹریل وہ چیزیں سامنے لے کے آئیں. سر مجھے میرا وقت کم ہے, مجھے جنرل صاحب بتائیے ابھی تک جس صبر کا مظاہرہ کیا ہے اداروں نے, آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ تعالی رننگ اپ ٹو دی الیکشنز اتنے ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ ہوگا؟ دیکھیں چیزیں خود بخود کھلتی جائیں گی, اور یہ صبر نہیں, یہ ان کا کام ہی نہیں ہے دخل دینا. وہ نہ اس طرف دخل دیں گے نہ اس طرف, اور آپ دیکھیں گے کہ چیزیں کھل جائیں گی. جو سینٹ میں ہوا ان کا, وہ بھی جے یو آئی کے 3 آدمیوں نے تسلیم کیا. انہوں نے خود بتایا, مصدق ملک نے خود ایک پروگرام میں ذکر کیا یہ کہ جی 3 لوگوں نے انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. انہوں نے ان کا جی ان کے شخص کو میرا وقت ختم ہو گیا, عظمیٰ بی بی would you like to add something؟ جی مجھے بہت کچھ کہنا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ واٹس ایپ سے شروع ہونے والی کہانی جو ہے نا, جس کا ہم نے پیل میں بھی جا کے جواب پوچھا کہ وہ ہیرے آپ نے کیسے چنے تھے. ہم نے پوچھا بلیکس لاء ڈکشنری کا ایڈیشن بتا دیں کون سا ہے جس سے آپ نے ڈیفینیشن لی ہے, ملک کا قانون جو ہے وہ آپ نے ڈسٹبن میں ڈال دیا. تو یہ باتیں اتنی معصومانہ جو طریقے سے کی جا رہی نا, خود آ کے گواہ ہے جو ان کا سٹار گواہ ہے, اس نے بھی آ کر جو گواہی دی ہے, جو جرا اس کے اوپر ہوئی ہے, بہت ساری چیزیں اس میں بڑی کھل کے سامنے آئی ہیں. اب اگر قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا تو فیصلہ کچھ اور ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو مزید تفصیلات دیں گے ان لونز کی جو پے آف کر دیے گئے, کیسے پے آف کیے, کن حالات میں پے آف کیے گئے, سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کون سی کورز جو ہیں وہ استعمال کیے گئے. ایک وقت کل انشاءاللہ بتائیں گے, کیونکہ 2 انتہاؤں کے بیچ ہماری الجھی ریاست پاکستان کی جو سیاست ہے وہ سدھرتی بہرحال انفارچونیٹلی نہیں دکھائی دے رہی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.